वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचें। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं और अभी ग्रेजुअली मैं ये कहूँगी कि मैं अभी ऑफ कोर्स 4 दिन से अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग कंपटीशन में बहुत हम लोग एक मसरूफ़ रहे। अच्छा रहा ये हमारे लिए, जो है जो आने वाले लोग हैं हमारे पाकिस्तानी स्किल्स के लिए, जो हम लोगों को इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। लेट्स सी। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि इस एक्टिविटी का मकसद सिर्फ हल्ला गुल्ला नहीं है, कि अवार्ड रिवॉर्ड देना नहीं है, कि हम लोग जी कैश प्राइज ट्रॉफीज नहीं दे रहे, बल्कि हम अपने स्किल्स को प्रमोट करें। अपने पाकिस्तान में जो लोग फारिग और औकात बैठे हैं और फ्री टाइम को ऐसे ही समझ रहे कि वक्त की बर्बादी करें, तो खुदारा कुछ सोचें और कुछ ना कुछ करें और कुछ ना कुछ बेहतर करें। ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें। ये वेस्टिंग ओवर टाइम जो है ना, ये गलत है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो लोग इख्तिदार में बैठे, एक छोटी सी, आज मैं ऑफ कोर्स मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिट नहीं करना चाहती। कहते हैं कि बंदरों का इकट्ठा होना, यानी कि उनकी यूनिटी और उनकी लड़ाई दोनों ही नुकसानदेह हैं। बोले कैसे? कभी आप बंदरों को बाग दे दें फलों से भरा हुआ, अगर वो लड़ पड़ेंगे ना तो उस बाग को उजाड़ देंगे, और अगर वो यूनिटी कर लेना तो उस बाग को खा जाएंगे। दोनों तरह नुकसानदेह। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि मुझे समझ नहीं आती कि पार्टीज इकट्ठी हों तो मुल्क का बेड़ा गर्क, ये आपस में लड़े तो मुल्क का बेड़ा गर्क। तो फिर है क्या? समझ में नहीं आता कि हमारी आवाम के लिए या हमारे जितने लोग हैं जो बेचारे टैक्स देते हैं, उनके लिए राइट वे क्या है? अरे आप इकट्ठा होके, जब हम लोगों ने, आवाम ने देखा चलो यार ये इकट्ठा हो रहे हैं, अच्छी बात है, इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं है। अरे कोई फायदा तो हो आवाम को, कि कोई आप एक मिसाल दे सके, मिसाल बन सके कि वाह 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 क्या बात है, इन्होंने बहुत सारी बातें दरगुजर कर दी, इस पर्सन के साथ इतना बुरा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, फिर भी इसने दरगुजर कर दिया। दैट्स अ गुड मोटिवेशनल पर्सन। लेकिन फायदा आवाम को क्या हुआ? बिल ऐसे ही आ रहे हैं, गैस वैसे ही जा रही है, पानी नलों में आ नहीं रहा, रोड ब्लॉक है, कोई सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, कोई सिस्टम नहीं बना और ना बनाया जा रहा है। सिर्फ प्रोटोकॉल के नाम पर पूरे रोड को जैम कर दिया जाता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। सॉरी, मैं जो बात करती हूँ विदाउट स्क्रिप्टेड करती हूँ, यहाँ से बोलती हूँ क्योंकि मैं एक आवाम की बात कर रही हूँ। चले, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं एक आवाम की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरी बात में कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं जो रियलिटी देखती हूँ मैं तो वही बात कर रही हूँ। नाले 30-30 साल से 2 दीवारें चढ़ा के नाला बन रहा है, लेकिन वो उसके अंदर कभी झांक के देखेगा, दुनिया का कचरा पड़ा। क्योंकि आप इतना काम तो करते हैं लेकिन उसका सिस्टम नहीं बनाते। आपने नाला तो आपने बना लिया सेफ साइड, लेकिन उसका कचरे का भी सब्स्टिट्यूट अगर कर देते तो वो बारिशों में उबल के बाहर नहीं आएगा। समझ में नहीं आती कि मैं भी सिर्फ क्योंकि आई एम बिंग पाकिस्तानी एंड बिलोंग टू कराची, तो मैं कराची की बात करूंगी। और कराची इज अ मेन हब एंड बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक ऐसा शहर जिसका कराची का हो गया है कचरा, और सब इसको खाना चाहते हैं, और फिर भी हमारा उनका पेट नहीं भर रहा। और हमें समझ में नहीं आ रही, बहुत सारी पार्टीज कभी क्या कहती हैं, कभी क्या, कभी मिल जाती हैं, कभी जुदा हो जाती हैं। वल्लाह आलम ये चाहते क्या हैं? आपकी चाहत मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहती हूँ अगर तू चाहे उसकी चाहत तो बख्श दूंगा जो है तेरी चाहत। अब ये चाहत मेरे रब की है, और रब उसी को पसंद करता है जो उसके बंदों को पसंद करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना?
لیٹس سی ہم چلتے ہیں. آج ہمارے درمیان موجود ہیں, آج ہم گفتگو کریں گے عام عوام کی, اور آپ نے مجھے کال کر کے بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون سی پرابلم ہے اور ابھی تک سولو نہیں ہوئی, تو کون سا تیتر بٹیر کا چکر چل رہا ہے, اور آپ ابھی تک میرے خیال میں نہ ڈیسیجن لے پا رہے نہ ڈیسائیڈ کر پا رہے. عام عوام کا تو قسم سے برا حال ہو گیا. لیٹس سی, روٹی کپڑا مکان, میں دوں گا تم کو گھر, سب ہو جائیں گے مسئلے حل, اور میری کرسی نہ جائے, اور میں بن جاؤں گا بے تاج بادشاہ, اور میں کر دوں گا سب کچھ. جب ہم لوگوں کے آگے میرے آگے بھی مائک آتا ہے نا, میں بھی بولتی ہوں, تو بالکل میں بھی سوچ رہی ہوں, میں بھی پولیٹیکل پرسن لگ رہی ہوں. میں تو بات کروں گی کہ اگر ہمارے ہاتھ میں مائک آتا ہے یا ہمارے بڑا سا اسٹیج ہوتا ہے, تو میں کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. جیسے ہی اقتدار آتا ہے, یار میں تو اچھا کرتا تھا, وہ جاتے جاتے اس نے جو ہے نا وہ سارا رفڑا کر کے چلا گیا. تو یہ آپ کو تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ رفڑا کس نے کر لیا. لیٹس سی, بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں. ہم کریں گے عام عوام کی بات, کیونکہ ٹوڈے از اے فرائیڈے, اور آج ہم آپ کی بات کریں گے. اور عام عوام اور میرے یہ تمام ویورز میرے لیے قابل احترام ہیں, اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کے سارے مسئلے حل کرے. لیکن آج ہم تھوڑی سی اس کے آف کورس جو پارٹی میں جو چل رہا ہے, اور جو ہمارے ملک اس وقت کراچی میں چل رہا ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وسیم نواز صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم ویورز اینڈ سبھی, گڈ مارننگ. بہت شکریہ اور وینس کا اگین کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا, اور آپ کی جو ہے گفتگو بھی سنی. میری گفتگو سن جی جی بالکل, آپ کی گفتگو سنی, اور اس گفتگو سے ہی ہم سلسلے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے وہ باغ کی بات کی اور وہ سارا سلسلہ بتایا کہ وہ لڑتے ہیں تو تب بھی پرابلم, وہ نہیں لڑتے تو تب بھی پرابلم. دیکھیں تو پھر کچھ تو ہونا چاہیے نا, تو وہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ ایسے کرتے ہیں تب بھی پرابلم ہے, ویسے آتے ہیں تب بھی پرابلم ہے. آپ نے یہی بتایا نا کہ باغ دونوں صورتوں میں اجڑ رہا ہے. دیکھیں, ہمارے لیے جو بہترین پیمانہ ہے کسی چیز کو صحیح اور غلط ناپنے کا, وہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ سنت رسول ہے, قرآن پاک ہے, احادیث مبارک ہے. اس سے بہترین چیز ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے صحیح یا غلط کو ناپنے کا طریقہ. اچھا, اس بات کو دیکھیں, ویژن اور مشن مینڈیٹری ہے آپ کے پاس, جو ہے نا, اس کے بعد جو ہے تضادات نہیں ہوا کرتے. اگر ویژن اور مشن جو ہیں وہ ایک ہوں, پارٹی جدا ہوں, ایشو نہیں ہے. دیکھیں, اس کے لیے بہت بڑی اگزامپل, 1,24,000 پیغمبر آئے, انبیاء اور رسول ملا کے 1,24,000 آلموسٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل ہسٹری میں کسی ایک نبی یا رسول یا پیغمبر کا آپس میں کہیں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1,24,000 پیغمبر, ان کا کہیں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے کہ ویژن اور مشن ایک ہے. تو جب ویژن اور مشن ایک ہوا کرتے ہیں تو تضادات نہیں ہوا کرتے. تو آپ کی بات کا جو ہے وہ رسپونڈ کیا ہے میں نے کہ ظاہر ہے کچھ تو ہوگا نا. وہ اس طرح سے آئیں تو تب بھی جو ہے باغ اجڑتا ہے, اس طرح سے تب بھی اجڑتا ہے. نقصان تو باغ کا. ایگزیکٹلی. تو باغ کا نقصان کب نہیں ہوگا؟ جب ویژن اور مشن جو ہے وہ سب کا ایک ہوگا اور پازیٹیو ہوگا. تو اسی سلسلے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا بلدیات کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اور کس طرح سے. خیر, ایک ڈیزائن الیکشن, دنگل کہیں دنگل, سجے کا دنگل ڈیزائن تھا. عوام میں بہت شعور آ چکا. اچھا, اب ظاہر ہے میری بھی بڑی ذرا اگریسو, اس سے پہلے آج تھوڑا سا نارمل رہتے ہیں, ورنہ بڑا اگریسو سلسلہ رہا ہے سارے شوز آپ دیکھیں تو. اب ہمیں جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف مزید جو ہے وہ جانا چاہیے. ہمارے تمام پولیٹیشین کو میں خاص طور پہ جو ہے نا وہ کریڈٹ دوں گا حافظ نعیم جو ہے. اور دیکھیں, جو اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ ضرور کریں. شیخ صاحب نے بھی بہت تو کنہوں نے, نعمت اللہ صاحب, ایگزیکٹلی وہ انہی سے ریلیٹڈ ہے. میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, دیکھیں ہیں تو انہی سے ریلیٹڈ, لیکن جو ہے وہ اس کا ریزن کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تمام لوگ جو ہیں, ہمیشہ ہم نے غور و فکر کیا تھوڑا میں نے, کہ تمام لوگ جو ہے اپنی لائف میں آکوپائیڈ ہیں, بزی ہیں, لیکن ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ہم نے کبھی کئی سے لڑتے ہوئے دیکھا, کبھی سوئی گیس سے لڑتے ہوئے دیکھا, کہ جب ہم ان پرابلم کو ہم پرابلم بھی نہیں سمجھ رہے تھے.
आवाज बुलंद करना बड़ी बात होती है. एग्जैक्टली देखें, ये तो फिर मैं आपको रिलेट करूंगा फिर कुरान पाक से कि परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला को जो है ना आवाज़ बुलंद करना जो है वो पसंद नहीं है, सिवाय उसके कि जिसके ऊपर जुल्म किया गया. तो अगर जुल्म हुआ है तो आवाज़ जो है वो बुलंद करना अल्लाह को भी पसंद है. अच्छा, आपने अभी जुल्म की बात की. मौला अली का कौल है कि कुफ्र का कानून तो फिर चल जाता, कुफ्र का निजाम, बेशक, बेशक. लेकिन जुल्म का नहीं चलता. बेशक उसमें जस्टिस होगा ना. देखिए असल चीज जो है वो जस्टिस है कि जस्टिस किस तरह से. तो मौला कायनात ने इस तरह से फरमाया कि बेशक के कुफ्र का निज़ाम जो है वो चल सकता है, जुल्म का किसी सूरत नहीं चल सकता. और जुल्म की इंतहा हो चुकी. और मुझे जो है वो हम वैसे ही ख़बरों में और सुनते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं बेशक. और हम उस तरफ आ नहीं रहे. और मुझे तो बड़ी हैरत होती है जब हमारे ये जितने भी लोग हैं, ये जितने वफ़ लेके ट्रैवल कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, और यहाँ इस वक्त लिटरली इससे पहले जो है वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए कहा जाता था कि रोटी के लिए मर रहे हैं, लेकिन आज वो हालात ग्राउंड में आ चुके हैं. वसीम साहब, मैं आपको एक ऐसी बात, अभी मैं सुबह ही सुबह जब मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, मुझे इतना दुख हो रहा था. मैं यकीन करें यहाँ पर बैठ के हम नाम भी नहीं ले पाते हैं कि एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, उन्होंने एक आपको पता है कंट्री है वहाँ पे फाके कशी है, तो गिद्ध उसका इंतज़ार करता है मरने का, तो उसको इंतज़ार के फोटोग्राफी करने के लिए, और उसको इतने सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन किसी ने ये कह दिया कि वहाँ एक नहीं 2 गिद्ध थे जो दोनों ही इंतज़ार करते उसके मरने का. तो उस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली. वो फील गिल्ट कि मैंने उसका मदद नहीं कर पाया और मैं उसकी मरने का बच्चे का इंतज़ार करता. फिर उसने एक और तस्वीर, उस जिस बंदे ने ये वीडियो किया, और उसके बाद उसने एक तस्वीर लगाई कि एक पॉलिटिकल पर्सन जो अरबों खरबों का मालिक है और थर के बहुत गरीब बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं है सर्दी में, उनके साथ हैप्पी मूड में पिक्चर फोटोग्राफी कर रहे हैं. तो वो उसने मिसाल दी कि ये लोग भी उस गिद्ध से दूर नहीं है कि उनकी हेल्पिंग हैंड बनने के लिए हम उनके साथ फोटोग्राफी करते हैं. और अभी तक बुरा मत मनाइएगा, अभी तक हम उनके मसले हल नहीं कर पाए, और हमने इतने सालों तक इक़्तिदार के हिस्सा बने रहे. तो अफसोस नस्लों से वो इक़्तिदार में, लेकिन हम लोग ये जो काम करते हैं ना, हम यकीन करें पता नहीं किस वो कोई गालिब कहेंगे कि किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती. मुझे इतनी अच्छी शायरी नहीं आती, बट पता नहीं हम अपने खुदा को क्या चेहरा दिखाएं. बिल्कुल बजा फरमाया आपने. आप बिलीव करें कि ग्राउंड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि शख्सियात ऐसी हैं कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं. नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. इस तरह की मतलब चीज़ें हैं. मेरे पास मोबाइल जो है वो डेली एक्टिविटी में जो है वो इस तरह के मैसेजेस कॉल्स कंसिस्टेंट हैं, ख़ास तौर पे इस जो लास्ट 90 डेज़ हैं. और मुझे इस जनवरी में मजीद जो है वो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है. आपकी प्रेडिक्शन हुई, मैं आपसे जो मेरी इंट्रैक्शन हुई, तो मैंने ऐसे ही क्योंकि मैं मॉर्निंग शो करती हूँ, तो मेरे मॉर्निंग शो में सिर्फ कोई, आप ये ना समझें कि एक सेगमेंट हर तरह का, ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो है, हर तरह की अवेयरनेस की, यूथ आती है, स्पोर्ट्स हैं, ब्यूटी है, स्किल्स हैं, कुकिंग है, सब कुछ हमारे प्रोग्राम में, और डिफरेंट एक्टिविटीज़, त्यौहार, हर तरह के, गुड मॉर्निंग विद सभी में सब कुछ चल रहा है. हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स वसीम साहब से. मेरी ज़रा ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तानी हूँ और आवाम के साथ एक मेरा हिस्सा है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ. मैं आवाम की बात करती हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा हो तो मैं एक्टिव रहती हूँ. अच्छा, मैं इनसे क्वेश्चन करूँगी, इससे पहले मेरे दरमियान एक कॉलर है, या उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सभी कैसी हैं आप? बस थक के हाल हुआ है मेरा, क्योंकि 4 दिन बहुत मैं एक्टिव रही हूँ. आज मैं ज़रा सा रिलैक्स हुई. चलें, आपको अल्लाह ताला खैर आफियत में रखे. हमारे वसीम भाई को सलाम हो. और सोशल एक्टिविस्ट होना बहुत जरूरी है हमारे माशरे में. वही मोटिवेट करते हैं लोगों को और वही आवाज उठाते हैं. पहले तो मैं बात करना चाहूंगा सभी, ये कोई डाउट नहीं है, मैं तो बड़ा आपका रेगुलर वॉच प्रोग्राम देखता हूँ. आपने हर मौजू पे, आप सिर्फ फैशन पे, ब्यूटी पे बात नहीं करती, और बड़े दिल के साथ आपने कराची के मसाइल देखे. ये तो पर्टिकुलरली हम लोग जब यहाँ जो इस तरह आपके जैसे चैनल बात कर रहे होते हैं,
تو ایٹ لیسٹ کم سے کم لوگوں کے درمیان ان کے مسائل کے بارے میں کوئی نہ کوئی تو ایک اتنی بڑی پیمانے پہ آواز اٹھتی ہے. اور میں جو کراچی میں حالات، جو کراچی کے حالات ہیں وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، اور وسیم بھائی بیٹھے میں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا. مسئلہ یہ کہ اب جیسے اب میں امید کرتا ہوں، میری امید ہے اللہ کی راہ سے اور حافظ صاحب سے کہ کچھ نہ کچھ بہتری کے لیے اس ملک، اس شہر کے لیے کام کریں گے. یقیناً ان کا میرے حساب سے الائنس ہوگا پیپلز پارٹی صحیح. لیکن دیکھیں بات یہ کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں اسی حکومت میں جینا، اسی حکومت میں مرنا ہے. تو بھائی آپ ان سے کام کروانا، اپنے عوام کے ذریعے سیکھیں کام کروانا. اب آپ کسی مسائل کو لے کے، جیسے حافظ نعیم صاحب ہیں، انہوں نے مسلسل عوام کے درمیان رہے، مسلسل. میں نے کبھی جماعت اسلامی کو لٹری سپورٹ نہیں کی، لیکن میں اس میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کی آواز اٹھائی ہے اور عوام کے درمیان رہے. لیکن خرابی کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے جتنے لیڈرز ہیں نا، حافظ صاحب اے بلاک میں رہتے ہیں، ہمارے جتنے لیڈرز ہیں نا سب جا کے ڈیفینس میں رہتے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہو چاہے کسی کے ہو، ہر آدمی وہی. ان کو عوام یہ گراؤنڈ میں ہوتے ہی نہیں ہے. پہلے تو گراؤنڈ میں ہوتے تھے، علاقوں میں پھرتے تھے، کوئی نظر کہاں آتا ہے. آپ دیکھیں پہلے، میں آپ کو اس کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ایس ایچ اوز وغیرہ تھے، میں نارتھ میں پرانا رہتا تھا تو ایس ایچ اوز ملتے تھے، لوگوں محلے میں آتے تھے. اب تو ایس ایچ او صاحب اپنے تھانے سے باہر نہیں آتے. جب آپ عوام کے اندر نہیں ہوں گے نا، عوام کی جڑیں عوام میں نہیں ہوں گی. اسی طرح جن لوگوں نے یہاں لوز کیا وہ اس لیے لوز کیا کہ عوام کی جڑوں سے ہٹ کے دور گیا ہو گئے تھے. میرا وسیم بھائی سے سوال یہ ہے، وسیم بھائی دیکھیں کراچی کے مسائل جو ہے بے انتہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوپر سے کوئی آئے گا، اب انہی لوگوں سے کام کرانا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی محلہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، جب آپ جیسے لوگ موجود نہ آواز اٹھائیں، اگر میں اکیلا کھڑا آواز اٹھاتا ہوں تو میں اگر اکیلا آواز اٹھاتا رہوں تو جناب علی کیسے لوگ میری بات میں وزن ہوگا. آپ وسیم بھائی کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ 10 آدمی کھڑے تو آپ بھی شیر کی طرح آواز اٹھائیں گے. آپ کہیں گے یار میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں اور آپ کا جذبہ بڑھے گا. تو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری. لوگ جب تک سوتے رہیں گے نا کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اس شہر کے جو آپ کیا سمجھتے ہیں آج جماعت اسلامی اور یہ حافظ نعیم صاحب کا، اور اگر ان کا الائنس ہوتا ہے، کوئی بہتری آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ پاور تو پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے، کام کرانے والے یہ ہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی ایسی امید کی کرن ہے جو ان مسائل اور پرائرٹی لسٹ پہ اگر آپ ڈالیں وسیم بھائی کہ 3 چیزیں مجھے بتائیں کراچی کی پرائرٹی میں 3 چیزیں کیا ہوں گی جو آپ اہمیت کا عامل سمجھتے ہیں، اس پہ آپ گفتگو کریں گے؟ بہت شکریہ سبھی. بہت شکریہ. میں سمجھ رہی ہوں. اصل میں پہلے حافظ نعیم نے بار بار یہ کہا کہ بھائی مطلب ہم لوگ پاور میں زیادہ ہیں اور پیپلز پارٹی نے اتنے ٹائم سے حکومت کی ہے. اب دوبارہ سے سعید غنی صاحب نے ان کے ساتھ ایک سٹنگ کی، ایک پریس کانفرنس کی، تو اب ان کا کوسچن یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ پریڈکشن کر لیں. دیکھیں جماعت اسلامی کسی بھی صورت جو ہے میرے خیال سے جتنی ان کی ایفرٹ ہیں، آپ اس جرنی کو دیکھیں تو مجھے لگ رہا ہے کوئی 25 سال کی تو جرنی ہوگی ان کی. جو جماعت اسلامی ہے کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئی ہے، لیکن وہ اپنے موقف پہ ہمیشہ قائم رہے ہیں اور اس موقف کی جیت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھیں وہ قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. تو آج ہم بھی جو کہ جماعت اسلامی کو ظاہر ہے ہمیں بھی اس لیول پہ اس وقت اویئرنیس نہیں تھی، نہ ہم جو ہے وہ اس زمانے میں محترمہ کو پسند کرتے تھے ایز اے پولیٹیشین، اس سے پہلے بھٹو صاحب کو، اور پھر لیکن حافظ نعیم الرحمان ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف جماعت اسلامی اس پلیٹ فارم سے، جیسے بھائی نے یہ بات کی، اور دیکھیں وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن ان کا جو کام ہے اس کو انہوں نے پسند کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ان کی جو آج تک کی جو ایفرٹ تھی وہ سمجھے کہ وہ بالکل ہی زیرو ہو جائے گی. وہ ان کے ساتھ کسی صورت بھی اتحاد نہیں کریں گے. ہاں پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اتحاد کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ بات میں آپ سے ابھی وہی کر رہا تھا کہ ویژن اور مشن کے اوپر میں بھی پاسبل ہے، کیونکہ گراؤنڈ کے اندر ایون جو ہے وہ کل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو کونسلر، جو ممبرز جماعت اسلامی کے ون کیے ہیں وہ ابھی سے پبلک میں، وہ کل سے ہم نے دیکھا وہ گلی محلوں میں وہ ساری ورکنگ کر رہے ہیں. سوشل ابھی حلف نہیں لیا انہوں نے، ابھی تو صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ وہ جیت گئے ہیں. پازیٹیوٹی کا وہ ہے انڈیکیشن. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور میری ابھی وینس کے اسٹاف سے بھی بات ہو رہی تھی اور میں پھر سے بھی اس کو وینس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ اس پلیٹ فارم سے بہت سارے ایسے جو ہیں میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا. وینس نے ان کو پلیٹ فارم دیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور وہ لوگ دیکھیں جیسے یہ بھائی ہیں، یہ ایسے پلیٹ فارم کو جوائن کریں کہ جو زندگی میں جن کا ویژن اور مشن اب ان کے سامنے ہے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو. دیکھیں کوئی نہ کوئی پارٹی تو ہے نا، اب جماعت اسلامی ہے واٹ ایور، وہ اپنے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں.
اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے الائنس کرتے ہیں تو دیکھیں ان کی سیاست جو آج تک کی ہم بیس آن ہسٹری بات کرتے ہیں کہ ہسٹری میں کیا ہے کہ آج تک اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور وہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر پائے. تمام پریشانیاں. ہاں البتہ میں ایک طرف ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ شطرنج کھیلنے میں یہ لوگ بہت ایکسپرٹ ہیں. رائٹ. نون لیگ کی سیاست, پھر اب آپ مجھے لے آئی ہیں اس طرف اور بھائی بھی لے آئے تو بات کرنے سے میں نہیں رہوں گا کہ نون لیگ کی پالیٹکس اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے یہ شطرنج کی پالیٹکس ہے, ان کی خدمت کی پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس بیسیکلی ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو ڈس کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے مجھے ڈچ کر دے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ پالیٹک کھیلی ہے. پالیٹکس نہیں, وہ شطرنج نام ہونا چاہیے, بیسیکلی شطرنج کھیل گئے. سیاست جو ہے وہ خدمت کا نام ہے. تو جماعت اسلامی جو ہے وہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کریں گے اور اس شہر کو جو آج تک محروم رہا ہے اور جو حافظ نعیم صاحب کے اندر جو میں ایک موٹیویشنل اسپرٹ دیکھ رہا ہوں, وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں عوام کے لیے, اس شہر کے لیے. اور باخدا میرا بھی کبھی ان سے میں نے مطلب ایز اے پولیٹیکل میں نے کبھی پسند نہیں کیا, نہ ان کو کبھی فالو کیا, لیکن اس ڈیوریشن میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی جو کنسسٹنسی ہے عوام کے اندر, ان کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اور جو بھائی نے کہا ہے تو مجھے بہت زیادہ امیدیں ہیں جماعت اسلامی سے. اصل میں جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں, یحییٰ نے بات کی, آپ نے بات کی, اور میں ہوں ایک عام عوام, میں ایک ہی بات کہتی ہوں, کوئی بھی پارٹی آئے, نون لیگ آئے, پیپلز پارٹی آئے, جماعت اسلامی آئے یا پی ٹی آئے, ڈزنٹ میٹر, کام کوئی بھی اچھا کرے گا وہی ہمارے لیے ہمارا محسن ہے, وہی ہمارا پاکستان کا سنسیئر بندہ ہے, سنسیئر پارٹی ہے. ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہم کہیں کسی کی بھی حکومت ہے, لیکن عام عوام کے حق میں بہتری ہو, بس یہ فوکس اگر ہونا تو کوئی بھی پارٹی آئے سر آنکھوں پر. لیکن سبھی آپ ضرور ہسٹری تو آپ دیکھیں گی نا کہ اس وقت جو ہے ہماری ہسٹری کیا رہی ہے 75 ایئرس کی. آپ کنسسٹنٹ دیکھیں لاسٹ 35 ایئرس سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے سب کے سامنے, کہ ان لوگوں نے کس طرح سے جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دی ہے. اور خود جو ہے دیکھیں جہاں پرسنل انٹرسٹ ہوگا وہاں آپ نہ تو کبھی اگر کوئی کسی آرگنائزیشن میں آپ پرسنل انٹرسٹ کے لیے اپنی آرگنائزیشن کا بیڑا غرق کر دیں گے, اسی طریقے سے آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے. جیسے آپ وہ باغ کو اجاڑنے کی بات کر رہی ہیں, یہاں جو آتا ہے آج تک دیکھیں اتنی کھلی سیاست, اتنی جس طرح سے ان ریپ ہوئے ہیں یہ لاسٹ 2 ایئرس میں خاص طور پہ, اور لاسٹ 8 منتھ سے جو خان صاحب ایک اپنی دیکھیں خان صاحب جو ہے وہ جتنی بھی اپنی اسپیچز اور یہ کنسسٹنسی چلتی رہی ہے, یہ عوام میں شعور جو ہے اور بیداری جو ہے وہ آتی رہی ہے. کس طرح سے پیسہ چلا ہے, کس طریقے سے بکتے ہیں, تو یہ سب کیا ہو رہا ہے. اب عام عوام کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ہم سمجھتے تھے لیکن کبھی یہ چیزیں ہم میڈیا پہ نہیں دیکھتے تھے. اب تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, اب تو سب کے سامنے ہے. وہ ڈیلی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں منڈی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے ریٹ ہوں گے, اور اس دفعہ تو یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں اور ووٹ پھر ان کو دے دیے ہیں, یہ بھی ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا پاسٹ ہسٹری ہمیں مینڈیٹری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں, اس کے بعد ہم سلیکٹ کریں اور ان لوگوں کو موقع دیں کہ جو آج تک جو ہے وہ آج تک جماعت اسلامی نے احتجاج کی سیاست کی ہے, لیکن میں ان کو خراج تحسین یوں پیش کروں گا کہ دیکھیں وہ اپنے موقف پہ قائم تھے اور آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے پاس گئی, وہ اپنے موقف پہ قائم رہے, انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سعید غنی صاحب ان کے پاس پہنچے, انہوں نے اپنے موقف پہ قائم رہے اور انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اب ان کو دیکھیں بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جائے گی جماعت اسلامی پہ, کیونکہ اس وقت اب عوام ان کو دیکھ رہے ہیں, اور عوام کی جو میری سراؤنڈنگ ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ میئر ان کا ہو, یہ اقتدار میں آئیں اور اس شہر کے لیے کچھ کام کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں میئر کیا وہی والا ہوگا جو ڈمی والا ہوتا ہے, جو میئر بننے کے باوجود 4 سال بعد کہتا ہے کہ سوری میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا؟ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ 2 ہاتھ تو نہیں ہو کر جائیں گے؟ نہیں, یہ وڈرا کر جائیں گے. اگر یہ ایسا ہوا تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ وڈرا کر جائیں گے. یہ امیجیٹلی جو ہے وہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کا میئر پیسے کھاتا رہے گا, ان کے لوگ پیسے کھاتے رہیں گے.
مجھے نہیں لگتا. اور عام عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہو, ہم کیا کریں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. مجھے جتنا تک یقین ہے ان لوگوں پہ, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح سے ہوگا. لیکن آپ نے خود ہی تو کہا کہ جو ہے پیپلز پارٹی کی جو سیاست میں مشینری ان کے پاس ہے, ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ایکسپرٹ ہیں, وہ کھیل لیں. دیکھیں یزید کیا تھا, اس نے بڑی شطرنج کھیلی اپنی, ٹھیک ہے. تو آج دیکھیں نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے. یزید ایک لعنت ہے, یزید ایک گالی ہے. اور مولا کائنات آج بھی ان کے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آج بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں ان کا نام لیوا ہے, اور جگہ جگہ جو ہے وہ ذکر ہے. کیوں؟ پروردگار عالم نے کہا کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو, میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا. تو آپ نے تو نوک نیزہ پہ جو ہے سورہ کاف کی تلاوت کر کے پروردگار عالم کے ذکر کو بلند کیا. تو آج پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا. تو یہ دیکھیں, اس لیے یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. اور یہ ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے رائٹ ناؤ. ان کی مشینری جو ہے وہ یزیدیت جو ہے وہ جتنی بھی کر لیں, لیکن اس وقت وہ اپنے موقف پہ قائم ہے. حافظ نعیم جو ہے, جو میں نے ان کے اندر ایک بڑی اچھی موٹیویشن دیکھی, اور مجھے لگ رہا ہے عام عوام کو کچھ امید کی بالکل ہے, بالکل ہے. اور میں بھائی سے بھی یہ کہوں گا جنہوں نے سوال کیا کہ ہمیں کن کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ایک آیت کا ہم نے ابھی حوالہ دیا کہ پروردگار عالم نے وہی جو ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جو بلند آواز ہے وہ پسند نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو. اگر ظلم ہوا ہے تو آپ اس کو چوراہے میں جا کے آپ کنسسٹنٹلی سپیچز کریں, یہ تو حکم ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب وہ آگ تھی, اور آگ کے اندر جو وہ چڑیا تھی وہ ایک چونچ سے جو ہے وہ پانی ڈالتے ہوئے چلی. بڑی پیاری بات, بڑی پیاری. ٹھیک ہے, تو جب وہ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اس سے کیا ہو جائے گا, اس نے بولا کہ میں نے اپنا کام کر دیا, میں بروز محشر اپنے پروردگار عالم کو جواب دے ہوں کہ میں نے اپنا کام کیا تھا. تو بھائی آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے, تو آپ اپنا جو وہ چونچ میں پانی ہے وہ ڈالتے رہیں. آپ جس فورم پہ بھی ہوں, آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوں, آپ کسی آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوں, آپ کسی بھی فورم پہ ہوں, آپ گفتگو کریں, آپ اپنا چونچ میں پانی ڈالتے رہیں, آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچے گا. ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور ہم قیامت تک کرتے رہیں گے. تو کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا تمہارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا, آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو وہ ایک کا کرنا بھی بہت ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے دیکھیں کریج اور کرنٹ جو ہے وہ بڑی کنسسٹنسی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی جو ہے ہم کس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ مجمعین, آپ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی کا جو تسلسل ہے, آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں. آپ پارس تھے, آتش پرستی سے سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے جناب سلمان فارسی کا, اس کے بعد کرسچن ہوئے, لیکن ان کی جو ایکچوئل روح تھی نا وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ یہ بھی اصل نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے. پھر ان کے جو پادری تھے اس زمانے کے ان کے, تو انہوں نے پھر جو ہے جب بتایا کہ ایک نبی آئیں گے اور اس طرح سے جو ہے وہ, تو ان کے اندر وہ جو ان کی جو بے چینی تھی اس روح کی, وہ کھنچتی ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئی. اور اچھا اسلام میں آئے تو کیسے آئے, کنسسٹنسی دیکھیں, آپ پاس مت دیکھیں کسی کا کیا ہے, لیکن جستجو ان کو کہاں لے گئی. پادری سے کرسچن ہوئے, کرسچن سے اسلام میں آئے, اسلام سے اہل بیت میں آ گئے. سبحان اللہ. رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ اے سلمان تم میرے اہل بیت میں سے. کسی کے لیے نہیں کہا گیا, کسی کے لیے نہیں کہا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کنسسٹنسی, اور جب آپ کے اندر ایک کسی منزل کو اچیو کرنے کا, لیکن دیکھیں راہ حق ہو, راستہ جو ہے وہ جس کا آپ نے چناؤ کیا ہے وہ سیدھا راستہ ہو, وہ حق کا راستہ ہو, تو کامیابی آپ کو کبھی نہیں روک سکتی. اب میں آپ کو اسی بات سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا. تو جیسے بھائی نے کہا کہ موٹیویشنل اسپرٹ, تو ہمیں پیغام تو کوئی نہ کوئی ضرور دینا چاہیے. دیکھیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک خاتون کیا کرتی تھی, کچرا. دیکھیں ہم چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھیں گے تو وہ یہ ضرور بولے گا کہ کچرا پھینکتی تھی. تو ہم نے یہ تو بتا دیا, لیکن پس منظر ہم بتا نہیں سکے کہ ریزن کیا تھا, پھر اس کے ریزلٹ کیا آئے. وہ ہمارے لیے بہت ہی موٹیویشنل پیغام ہے اسی بات میں. دیکھیں ایک دن گزر ہوا, کچرا آیا, دوسرے دن ہوا, تیسرے دن ہوا,
پھر بات یہی آتی ہے کہ اس کے بعد وہ خاتون نہیں آئی تو آپ جو ہے وہ عیادت کے لیے چلے گئے اور اس نے کہا کہ کیا مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ بیمار ہو، میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ کہہ کے اسلام قبول کیا کہ جس خدا کا نبی ایسا ہے، بندہ ایسا ہے، وہ خود خدا کیسا ہوگا، میں آپ کے اسلام جو ہے وہ آپ کے رب پہ ایمان لائی۔ تو دیکھیں اس میں پیغام کیا تھا؟ اس میں بیسیکلی پیغام تھا کہ یثرب کی کیا اور گلیاں نہیں تھیں؟ مدینے میں اور گلیاں بھی تھیں، تو آپ رستہ بدل لیں، لیکن آپ نے رستہ نہیں بدلا، آپ راہ حق پہ چل رہے تھے۔ آپ نے دیکھیں دو پیغام ملے کہ راہ حق پہ چلتے ہوئے کچرے آئیں گے، بے شک جب آپ راہ حق پہ چلیں گے تو کچرے آئیں گے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن قائم اس طرح سے رہیں کہ آپ کو اپنا رستہ نہیں بدلنا، اگلے کا مزاج بدل دینا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے کردار سے ان کا مزاج بدل دیا۔ کاش یہ آپ کا، میں یہ کہوں گی، یہ خوبصورت پیغام، بلکہ یہ سب کے لیے پیغام ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کردار سے آپ، میں اس دن بھی اکثر میں باتوں میں کہتی ہوں کہ شخص بننا آسان ہے، شخصیت بنے جو دلوں میں گھر کر جاتی ہے، ذہنوں میں گھر کر جاتے ہیں۔ تو شخصیت بننا آسان نہیں ہے، شخصیت، یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ایسے نام ہم لوگ جب لیتے ہیں تو انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ آج تک کوئی یہ پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پراپرٹی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی کتنی زمینیں تھیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمارے لیے، کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے زیادہ گریہ کس شخصیت نے کیا، کون تھے؟ وہ تھے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے روتے رہتے تھے، سب سے زیادہ وہ روئے ہیں ہمارے لیے۔ اور اگر میں ایک انسانوں کی بات کروں اور زمین پر بات کروں، اپنے پاکستان کی بات کروں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے لیے 1 انچ بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا تو آج وہ ہمارے دلوں میں شخصیت بن کے جو ہے نا اسٹیم لگا کے جو ہے میں کہتی ہوں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور آج ہمیں بڑا فخر ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پاکستان ہے، لیکن دکھ ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک۔ سر آپ کا بہت شکریہ، وسیم بھائی بہت شکریہ، تھینک یو۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر سیشن رکھیں گے، تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ۔ اور جاتے جاتے میں ابھی آف کورس چھوٹی سی یہاں پر لیں گے بریک، اور ملتے بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔